नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा जो लेसन है स्टार्ट हो रहा है आयत नंबर 172 सूरह बकरा आयत नंबर 172 से। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पहले देखते हैं हम। या अय्युहा ए अल्लज़ीना जो लोग आमनू ईमान लाए, कुलू तुम खाओ, मिन से, तय्यिबाती पाक, माँ जो रज़क़ रिज़्क़ दिया, ना हमने, कुम तुम्हें, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दिया, वा और अशकुरू शुक्र करो, लिल्लाहि अल्लाह का, इन अगर कौन तुम अगर तुम हो, इयाहू सिर्फ़ उसकी, ताबुदून बंदगी करते हो तुम सब। ट्रांसलेशन इसकी, ए ईमान वालो जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं उन्हें खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई उसी की इबादत करने वाले हो। अब इस आयत का पिछली चंद आयात से जो कनेक्शन है, रब्त है, देखते हैं कि पहले तमाम लोगों को हलाल खाने का हुक्म दिया था। अब ख़ास कर मोमिनों को ये कहकर हलाल खाने का हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला की खालिस इबादत करने का तकाज़ा है कि हलाल खाने का एहतमाम करो, क्योंकि अल्लाह ताला हराम खोर की इबादत कबूल नहीं करता। यहाँ पर हलाल और हराम का पहला फ़र्क वाज़िया कर दिया है। हलाल खाने का एहतमाम करो, हराम खाने वाले जो हैं उनकी इबादत कबूल नहीं होगी। कबल अज़ी यानी इससे कबल पहले बनी नो इंसान को हलाल और तय्यब खाने का हुक्म देते हुए फरमाया गया कि हलाल और तय्यब का एहतमाम ना करने वाले दर हकीकत यानी असल में शैतान की पैरवी करते हैं। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो हराम खोरी के ज़रिए ना सिर्फ तुम्हें तुम्हारे खालिक से दूर रख कर तुम्हारे साथ दुश्मनी का मुज़ाहिरा करता है, बल्कि वो हराम खाने और कमाने के ज़रिए भी तुम्हारे दरमियान नफ़रतें और अदावतें पैदा करता है, क्योंकि हराम ज़राई के साथ दौलत कमाने से लामहला दूसरे की माली हकूक़ को नुकसान पहुँचता है, जिससे लोगों के दरमियान नफ़रतें परवान चढ़ती हैं। इन नुकसानात से महफूज रखने के लिए ईमानदारों को खुसूसी ख़ताब करते हुए हुक्म दिया है कि ए ईमानो ईकान रखने वालों, यानी कि ईमान और यकीन रखने वालों, तुम्हें पाक चीज़ें खानी चाहिए जो हमने तुम्हें अता फ़रमाई हैं। इधर उधर हाथ मारने की बजाय उन्हीं पर साबिर व शाकिर रहने की कोशिश करो। हलाल पर सब्र व शुक्र तब ही कर पाओगे जब तुम अपने आप को हमारी ग़ुलामी और इबादत के लिए खालिस कर लोगे, क्योंकि अल्लाह ताला तय्यबात खाने वालों की ही इबादत कबूल करता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, किताबुल मसाक़ात, बाब अख़ज़ अल हलाल व तर्क शुबहात। हज़रत नुमान बिन बशीर सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी थे, बयान करते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना कि हलाल भी वाज़िया है और हराम भी, मगर उन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबहात हैं जिनसे अक्सर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। जो शख्स इन मशकूक चीज़ों से बचा रहा उसने अपने दीन और इज़्ज़त को महफूज रखा, और जो इनमें मुलव्वस हो गया उसकी मिसाल ऐसे चरवाहे की है जो अपने जानवरों को सरकारी चरागाह के करीब ले जाता है। बहुत मुमकिन है वो जानवर उस चरागाह में घुस जाएं। अच्छी तरह सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह ताला की चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। ख़बरदार, जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ही ख़राब हो जाता है। और सुनो, वो टुकड़ा कौन सा है? वो दिल है।
حلال کے بارے میں احادیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، روایت ہے حضرت مقدام بن معدی کرب یعنی معد یکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مقدام صحابی رسول تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا آدمی کے ہاتھ کی کمائی سے بڑھ کر اور کوئی کمائی پاکیزہ نہیں۔ آدمی اپنے نفس، اہل، اولاد اور خادم پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین اور پاکیزہ مال وہ ہے جو آدمی اپنی کمائی سے کھاتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مال دولت ہی کمائی ہو، کمائی تو اولاد بھی ہے۔ اگر اس کی تربیت اچھی کی ہے، حلال کی ہے، تو پھر وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ سکون بنتی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جو ہے وہ اطمینان بنتی ہے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ اسی طرح سے روا ترمذی یعنی کہ ترمذی میں روایت ہے کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہی مناسب ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ حرام پیسے سے جو ہم اپنی اولادوں کو کھلائیں گے، غلاموں کو کھلائیں گے، یا جس کو بھی کھلائیں گے، ایون کوئی جانور رکھا ہوا ہے ہم نے، اسے پال کے قربانی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ ہے، تو اپنی اس حرام کی کمائی سے اس جانوروں کو بھی پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، وہ قبول نہیں ہوگی، وہ خون قبول نہیں ہوگا، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اولاد جو پالی ہے تو اس کا پالنا اللہ قبول نہیں کرے گا، اس کے پالنے پہ اجر نہیں دے گا، کیونکہ وہ حرام کمائی سے پالا ہے آپ نے۔ پھر وہ اولاد بھی آپ کو کوئی فیض نہیں دے گی، کوئی آپ کو اجر نہیں دے گی، آپ کو سکون نہیں دے گی، آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ نہیں بنے گی، آپ کے لیے آخرت میں جو ہے وہ وسیلہ نہیں بنے گی بخشش کا۔ آگے ہم اس آیت میں کیا ڈسکس ہوا ہے دیکھیے گا۔ نمبر 1، صاحب ایمان لوگوں کو پاک روزی کھانا چاہیے۔ نمبر 2، ہر دم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ حلال کمایا اور کھایا جائے۔ اب ہم تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں، حلال کی اہمیت، عقل حلال کی اہمیت۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 172، ایمانداروں کو حلال کھانے کا حکم ہے، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آیت۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51، رسولوں کو عقل حلال کی تلقین ہے، یعنی کہ حلال کھانے کی تلقین ہے۔ اور سورہ بقرہ آیت نمبر 168، تمام لوگوں کو عقل حلال کا حکم، یعنی کہ حلال و طیب کھانے کا حکم ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 172۔ آگے ہم چلیں گے 173 آیت نمبر سورہ بقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ انما در حقیقت، حرم حرام کیا، علیکم تم پر، میتہ تو مردار، وا اور دما خون، وا اور لحمہ گوشت، خنزیری سور کا، وا اور ما جو اہل پکارا گیا بھی اس پر، لغیر اللہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام، غیر اللہ کا نام، فمن پس جو، اضطر لاچار ہو جائے، غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا، وا اور لا نہیں، عادن حد سے بڑھنے والا، فپس لا نہیں، اسما گناہ، علیہ اس پر، ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، تم پر مردار یعنی کہ مردہ کا خون، مردہ کا گوشت، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا نام لیا گیا ہو، حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والا اور سرکشی کرنے والا نہ ہو، اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب اس کا کنیکشن ہم پہلے چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ جس طرح حلال کھانا لازم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور ان سے پوری طرح پرہیز کرنا، اجتناب کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کھانے کا حکم دیا ہے وہ انسان کے لیے ہر اعتبار سے مفید ہے، اور جن سے منع فرمایا ہے وہ روحانی اور جسمانی لحاظ سے انتہائی نقصان دہ ہے۔
بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کی وجوہات معلوم کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ کوشش اس لیے کی جائے کہ حرمت کی حکمت سمجھے بغیر وہ اس سے رکنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے۔ بھلا کون سی حکومت ہے جو اپنے تمام قوانین کی توجیہ بیان کرتی ہے؟ اس طرح تو قانون کا حجم پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ اگر حکم کی حکمت جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے تو پھر اتھارٹی کی کیا حیثیت رہ گئی؟ حکمت جانے اور اطمینان کیے بغیر حکم نہ ماننے والے شخص نے تو اپنی عقل اور اطمینان کو خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ عقل اور حلال کا حکم دینے کے بعد یہاں 4 بڑے محرمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر قسم کے مردار کھانے سے منع کیا گیا ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابن معاجہ کتاب الصید، ہمارے لیے وہ مردار حلال کیے گئے ہیں، مثلا مچھلی اور ٹڈی۔ جب فصل پکتی ہے تو اس پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے، بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی ہیں، عام ٹڈی نہیں ہے یہ جو ہمارے کچنوں میں گھسی ہوتی ہیں، نہیں وہ والی نہیں، جسے ٹڈی دل کہتے ہیں۔ مچھلی اور ٹڈی دل کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، ہمارے لیے وہ 2 مردار حلال کیے گئے ہیں، یعنی اس کو مار کے اس کو کھاؤ۔ یہ جو راجستھان انڈیا کا ہے نا، تو اس کے نزدیک جو پاکستان لگتا ہے، تو راجستھان سے وہ ٹڈی دل آتی ہیں، تو وہاں کے جو 2-4 گاؤں ہیں نا نزدیک کے، وہ ان کھیتوں میں سے ان کو پکڑتے ہیں، جالیاں لگا کے مارتے ہیں، اور پھر اکٹھا کر کے تندور پہ لے کے آتے ہیں، تو اس کو وہ جیسے مکئی کے دانے بنتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں، اس طرح سے وہ وہاں پہ کروا کے تو اس کو کھاتے ہیں، اور ڈاکومنٹری میں نے پوری دیکھی اس کی۔ اس کے علاوہ اس کو چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے نا، ٹڈی دل بریانی وہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی اور ٹڈی دل کو مردار ہیں حلال کیے ہیں۔ نمبر 2، نزول قرآن کے وقت وحشی قبائل نہ صرف مردار کھایا کرتے تھے بلکہ وہ جانوروں کا خون بھی پی جاتے تھے، جس طرح آج بھی افریقہ کے کئی وحشی قبائل جانوروں کا ہی نہیں بلکہ انسانوں کا بھی خون پینے سے گریز نہیں کرتے۔ جدید تحقیق کے مطابق خون میں کئی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جن سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج ممکن ہی نہیں ہوتا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مردہ یا زندہ جانور کا خون پینے سے منع فرما دیا ہے۔ البتہ کسی کی زندگی بچانے کے لیے خون کا میڈیکل استعمال جائز ہے، جیسے ہم خون جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ انسانوں کا معاملہ ہے۔ نمبر 3 ہے، خنزیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، اس کے بارے میں جدید اور قدیم اتباع کا اتفاق ہے، یعنی کہ جو طب والے ہیں نا ان کا اتفاق ہے۔ اس کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں نہ صرف مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ آدمی میں بے حیائی اور بے شرمی کے جذبات ابھرتے ہیں، کیونکہ خنزیر جانوروں میں سب سے زیادہ بے غیرت جانور ہے۔ کوئی بھی جانور اپنی جنم دینے والی مادہ کے ساتھ اختلاط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جبکہ خنزیر کی طبیعت میں اس کام میں کوئی جھجک نہیں پائی جاتی۔ نمبر 4، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی یا پکائی ہوئی چیز اس لیے حرام کی گئی ہے کہ اس سے روح، عزت اور ایمان کی موت واقع ہوتی ہے۔ ایک غیرت مند ایماندار سے یہ کسی طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گردانے گئے شریک کے نام پر چڑھائی گئی چیز کھانے یا اسے استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، اس کے نام پر پکائی ہوئی یا چڑھائی ہوئی چیز جو ہے اسے کھانے پر، اسے استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ نہ صرف غیرت ایمانی کے منافی ہے بلکہ فطرت بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ شرط یہ ہے کہ کسی کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو۔ فطرت سلیم کا ثبوت اس فرمان کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں پایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وحی نازل ہونے سے پہلے بلدہ کے، یہ ایک علاقہ ہے، بلدہ یہ جو جیم اور کے بعد ہا آتا ہے نا، وہ ہے بلدہ کے نشیبی علاقے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان لایا گیا جس پر غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز تھی، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جناب زید نے کہا کہ میں بھی ان ذبیحوں کا گوشت نہیں کھاتا جو تم اپنے آستانوں پر ذبح کرتے ہو، اور نہ ان جیسی کوئی اور چیز کھاتا ہوں سوائے اس چیز کے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو قلابہ کہتے ہیں مجھے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک آدمی نے بوانا نامی جگہ پر، ایک جگہ تھی بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کی، میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا وہاں کوئی ان کا میلہ لگتا تھا؟
صحابہ نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی وہ نظر پوری کرنا لازم ہے جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے کہ ان 4 چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کرنے کے باوجود ایسے شخص کے لیے ان کو کھانے کی اجازت دی ہے جسے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنے کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ نہ وہ پہلے سے ان چیزوں کے کھانے کے عادی ہو اور نہ ہی حرام خوری کی طرف ان کا دل مائل ہو۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے صرف وہی حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا، بلکہ ماں کا لفظ آیا ہے جس میں عمومیت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو چیز کسی دیوی دیوتا یا یہ جو کالی ماتا وغیرہ ہندوؤں میں ہوتی ہے نا، دیوی دیوتا بزرگ وغیرہ کا تقرب حاصل کرنے، یعنی کہ ان کی محبت حاصل کرنے، ان کا قرب حاصل کرنے اور اس کے نام پر مشہوری کر دی جائے، جیسے کہ مختلف قسم کے ہمارے مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ ایونٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ایونٹس جو ہے وہ خود سے ہی گڑے ہوئے ہیں، ان کے نام جو ہے وہ لے کر